अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम जा रहे हैं बजट पे। कल बजट आया था, आज बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मरीम औरंगज़ेब है मेरे ख्याल से, आई थिंक, और 7 मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जो बजट के बारे में डिटेल बताएंगे और बताएंगे किस किस चीज़ पे टैक्स लगा, किस पे नहीं लगा। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो है इन्होंने डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाया, इनडायरेक्टली लगाए तो हमें नहीं मालूम, वो देखना होगा और वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे टैक्स लगा। लेकिन उनका दावा ये है कि हमने टैक्स नहीं लगाया। लेकिन इसके बावजूद कल बजट आया, लोगों ने चीज़ें महंगी कर दी। मैं कल दूध लेने गया हुआ था रात को, तो मैं खुद देख रहा हूँ उसने 20 रुपये बढ़ा दिए, कहते दूध में रेट बढ़ गया। मैंने कहा यार अभी तो बजट में हमने तो सुना ही नहीं। खैर, मैंने पूरा बजट सुना था। खैर एनीवे, ये तो हाल है हमारी हम आम का और हमारी हुकूमत, बस हुकूमत फिर ऐसी ही है। खैर, और गर्मी भी है, देख रहे होंगे यार, गर्मी भी है आज। असल में ना वो शोर बहुत होता है, इसलिए ऐसी बंद करा दी गाड़ी का ना। मैंने कहा यार शोर होता है तो इसलिए बंद कर दो फिलहाल, मेरी वजह से बैठे हुए। खैर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या उनकी स्पीच होगी इस बजट के हवाले से, किस किस चीज़ में रिलीफ मिला है, किस में नहीं मिला आवाम को, आवाम के लिए है भी कि नहीं, आवाम के हक के लिए इन्होंने ये बजट निकाला है। दोस्त कहते हैं कि ना आवाम दोस्त बजट है, ठीक है। अब देखते हैं कितना का आवाम दोस्त बजट है, ठीक है, चलाएं चलते हैं। और मैं आपसे आज पहली दफ़ा पंजाब में बात कर रही हूँ और मेरे बाद मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब फ़ाइनेंस मिनिस्टर बजट की तफसील बताएंगे। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बजट की स्कीम और बजट का पूरा एक जो जिस थॉट प्रोसेस से गुज़रा है और बजट के पीछे क्या नज़रिया है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, उसके बारे में बात करूँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 12 तारीख को वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बजट पेश किया और कल पंजाब का बजट पेश हुआ। तो आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि इस बजट के अंदर जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का नज़रिया है वो रिफ़्लेक्ट होता है कि किस तरह मुल्क के अंदर जो मईशत है और जो पाकिस्तान की आवाम है उनके रिलीफ़ के लिए और मईशत के इस्तेहकाम के लिए वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब किस तरह काम कर रही है। और वो नज़रिया इस तरह रिफ़्लेक्ट होता है कि वफाक के अंदर बजट तो पेश किया गया है, लेकिन एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई है कि किस तरह जो मुश्किल फ़ैसले लेकर आवाम को और मईशत को इस्तेहकाम देना है। और इसमें आपने देखा होगा कि जब से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तब से एक रिफ़ॉर्म एजेंडा, इकनॉमिक स्टेबिलिटी का एजेंडा, उस पर वो दिन रात काम कर रहे हैं। और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पिछले 3 माह में दिन रात मेहनत करके एक तो मईशत की सिमत दुरुस्त कर रही हैं, दूसरा आपको मालूम है कि 18वीं तरमीम के बाद जितना सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी तमाम चीज़ें जो डिवॉल्व हुई थीं वो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं और उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीख़ी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 530 बिलियन के वो मंसूबे जो डेड स्कीम्स थीं, बहुत सालों से चलती आ रही थीं, उसको एडीपी से क्लेंस करके जो थ्रो फॉरवर्ड होना था, कैरी फॉरवर्ड उसका बजट होना था, उनको ख़त्म करके ये फ़ैसला किया गया है कि वो पंजाब की आवाम, उनकी तालीम, उनकी सेहत और उनकी सर्विस डिलीवरी के ऊपर ख़र्च किया जाए। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और जो तकरीबन 3800 से ज़ायद स्कीम्स बनती हैं। इसी तरह ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक एडीपी स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब है। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वज़ीर आला पंजाब की सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। और सेहत और तालीम में सिर्फ आपको मालूम है कि बहुत से अखराजात सैलरीज़ की मद में जाते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जो सर्विस डिलीवरी है सेहत की, एक्सेस जो है सेहत की,
اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. اور اس میں جو آتے ہی انیشیٹو لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کا انیشیٹو تھا, اور جس کے اندر ابھی تک جب سے یہ شروع ہوا 2 ماہ ہوئے ہیں اس کو شروع ہوئے 6,60,000 لوگوں نے کلینک آن ویلز سے علاج کا اور معائنہ کرایا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں, اور 1,20,000 فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کے اندر وہ تمام طبی ڈائگنوسٹکس فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک ہاسپٹل اور ایمرجنسی میں ہوتی ہیں, فارمیسی سمیت. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ایکسیس ٹو ہیلتھ کی سروس کو نہ صرف ایفیشینٹ کرتا ہے بلکہ پنجاب کے عوام وہاں جہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں ان کی دہلیز تک پہنچاتا ہے. اور یہ نہیں کہ سارا انحصار ہمارا ان فیلڈ ہاسپٹل یا کلینک آن ویلز پہ ہوگا, بلکہ تمام بیسک ہیلتھ یونٹس, بی ایچ یوز, ٹی ایچ کیوز اور آر ایچ سیز کی مکمل ری ویمپنگ کا عمل بھی اس بجٹ میں شامل ہے. اور اگر میں صرف ہیلتھ کی بات کروں تو 473 بلین سے 539 بلین, 473 بلین سے 539 بلین بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے. اور اس میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور نواز شریف کارڈیولوجی ہاسپٹل اور ڈائگنوسٹک جو کیتھ لیبز ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ پورے پنجاب میں اس کے جال کو پھیلانے کا منصوبہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ری ویمپنگ کا عمل شامل تھا جب ہماری حکومت آئی, اور ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پچھلی حکومتوں کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگائی جائیں, بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ تمام جو سکیمز تھیں, وہ تمام جو منصوبے تھے جو عوام کے فائدے میں تھے, ان کو فلی فنڈ کر کے اس سال مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اسی طرح جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بجٹ کو بھی 595 بلین سے بڑھا کر 670 بلین کر دیا گیا ہے, اور اس کے اندر سی ایم پنجاب کے تمام انیشیٹوز بھی شامل ہیں. اور جو ایجوکیشن ہے اس میں پہلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن, اس کے اوپر انحصار زیادہ ہے تاکہ جو بچے سکولز میں ہیں ان بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن, اور اس میں کچھ ادارے جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کا مرجر بھی شامل ہے, اور کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ اتھارٹی کا قیام پہلی دفعہ پنجاب میں اس منصوبے کو بھی شامل کیا گیا ہے, جو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن اپروچ ہے. اور پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک منصوبہ شامل کیا ہے, جو پہلے بھی منصوبے شامل ہیں اس کے اندر پیف کا منصوبہ ہے, لیکن اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور اسکل ڈیولپمنٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کے لیے, جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے, کارپینٹرز ہیں, انٹرپرینورشپس ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو سکلز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر کی مد میں بہت زیادہ ریولوشن جو کی گئی ہے, اور اس کے اندر جو بجٹ ہے اس میں تو اضافہ 79 بلین سے 117.2 بلین کیا گیا ہے, جو لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے. اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون سکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری, اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر سکیم کو شامل کیا گیا ہے. اور لائف سٹاک کے فارمرز کے لیے پہلی دفعہ لون سکیم کارڈ شروع کیا جا رہا ہے 2 بلین کی فنڈنگ سے, لیکن جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس بجٹ کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے, اور ایگریکلچر مال کہ جو کسان ہے اس کو ایک چھت کے نیچے سیڈ, فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز جو کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا, اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسیس دی جائے گی, اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے. اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے, جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی, اس کو انڈیجنائزیشن کی اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو, پاکستان کے اندر ہو, اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے, جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں وہ بھی
پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں اس کو بھی کینولا سیڈ, آئل سیڈز جو ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر, وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق, کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے کوئی نارتھ پنجاب ہے, پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین, 177 سے 322 بلین, جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں, جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں, چاہے وہ یونین کاؤنسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں, جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو فارسٹ وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے, اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر, کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس کی کمی تھی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی. اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا, جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا. اسی طرح جو ماحولیات ہے, کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک ہیوج فنڈنگ کے ساتھ جو کہ 16 بلین تھی اس کو بڑھا کر 3.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک منصوبہ آ رہا ہے وہ اسموگ لیس لاہور کا جو منصوبہ ہے. لاہور کے شہریوں کو میرے سے زیادہ یہ علم ہے کہ کس طرح جو اسموگ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن پہلی دفعہ اصل عملاً ایکشن پلان کے اوپر بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مختص کر کے اسموگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے, اور پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر عمل جاری ہے. اور اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر تبدیل کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کسی بھی انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ضرور موجود ہے, ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود ہے, لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کی شکل میں پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری, جس کے اندر تمام لوگوں کا شمار کر کے منصوبہ بندی کی جائے, ٹارگیٹڈ منصوبہ بندی کی جائے, اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر, جس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہی ہیں, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی دیکھنے کو آئی ہمیں پچھلے 3 ماہ میں, لیکن اس کے باوجود جو سیلری انکریز ہے سرکاری ملازمین کا 1 سے 16 گریڈ کو اس کو 25% اور 17 سے 22 گریڈ کو 20% اور پینشن میں 15% اضافے کا پنجاب نے بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے. اسی طرح جو منیمم ویج ہے اس کو 37,000 روپے پر کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 1 ٹریلین جو اون سورس ریونیو جنریشن زیادہ انوویشن کے ساتھ, ایفیشنسی کے ساتھ, جو کہ 942 کا 960 کا فگر ہے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو 1 ٹریلین کا اہداف جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر مزید گفتگو مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کریں گے کہ اس کو کس طرح ایک پالیسی مکس کے ساتھ, زیادہ انوویشن کے ساتھ, زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں اضافے کو ضروری بنایا جائے گا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ میں پچھلے 16 ماہ میں جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی,
جب اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا اور اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر پولیٹیکل کسی بھی اس میں جائے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا. درست فیصلے کیے گئے. ہمیں معلوم تھا کہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے لیکن معیشت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کھلواڑ نہیں ہوا اور ایک رسپانسبلی ذمہ داری کے ساتھ وہ فیصلے کیے گئے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ بجٹ بھی اس درستگی اور اس سمت کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ان سالہ دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی. اسی طرح جو صحافی برادری ہے اس کے لیے ہیلتھ انشورنس اور ویلفیئر فنڈ کا قائم کیا گیا ہے 1 بلین کی فنڈنگ کے ساتھ. اسی طرح جو آرٹسٹ ویلفیئر انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس میں بھی 1 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے. پنجاب کے اندر کلچر اور انفارمیشن کے اندر 4 بلین سے 10 بلین تک اس کو دیا گیا ہے کہ جتنی ہماری آرکیولوجی سائٹس ہیں, جتنی ہماری کلچرل سائٹس ہیں, جتنی ہماری کلچر کے اسپیکٹس ہیں, انفارمیشن کے اسپیکٹس ہیں, ان کو ٹیکنالوجی بیسڈ ہونا چاہیے جیسے وفاق میں ہے. تو اسی لیے 4 بلین سے 10 بلین کا اضافہ کیا گیا. اسی طرح ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز کی مد میں 2 بلین سے 5.5 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے. جتنی ریلیجس ٹورزم کی سائٹس ہیں ان کی کمپلیٹ ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن اس کے اندر شامل ہیں. تمام وہ کوریڈورز جو ریلیجس ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ تمام منصوبے بھی اس میں شامل ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر 100% اضافے کے ساتھ 1.1 بلین سے 2 بلین کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, جس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ گاؤں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو نوکری کی تلاش کرتی ہیں یا نوکریاں نہیں کر سکتی, ان کو گھر بیٹھے آئی ٹی سکلز اور انگلش سکلز, لینگویج سکلز کے ساتھ ان کا ایک منصوبہ لایا جا رہا ہے جس میں ان کی سکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی اور ان کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ گھر بیٹھے روزگار کما سکتی ہیں. وہ اس اسکیم کے اندر شامل ہے. اسی طرح ٹورزم کو 2.5 بلین سے 8.3 بلین روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے اندر مری کا پورا کمپلیٹ ریسٹوریشن پلان ہے اور ٹورزم سائٹس مری سے ایڈجسٹنٹ اور پورے پنجاب کے اندر جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹورزم سائٹ ہیں ان کی بحالی, ان کے ٹورزم کے لیے, ان کے ایکو ٹورزم کے لیے اور ان کی فیسلٹیز, ان کی ری ویمپنگ جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. یوتھ افیئرز نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم تو شامل ہے ہی, لیکن جو سپورٹس کی مد کے اندر اور یوتھ افیئرز کے اندر 5.2 بلین سے 9.7 بلین اس کو کر دیا گیا ہے. اور اب یونین کونسل لیول تک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھیلوں کے میدان جو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے منصوبہ شروع کیا تھا اس کو بحال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور جو سپورٹس کی مد ہے اس میں بلا تفریق جیسے میں نے پہلے کہا کہ پورے پنجاب کے اندر اس جو گراؤنڈز ہیں, جو کھیلوں کے میدان ہیں, کھیلتا پنجاب کے نام سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے اس میں اس کو اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کے اندر پہلی دفعہ اس کو فیملی پلاننگ کی مد میں 13 بلین سے 16.5 ارب روپیہ میں اس کے اندر مد میں اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں جہاں بی ایچ یوز, آر ایچ سیز اور ٹی ایچ کیوز بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, فیملی پلاننگ کی فیسلٹیز کو اس کے اندر مرج کیا جا رہا ہے اور وہیں وہ سہولیات میسر ہوں گی جو کہ ہسپتال کے بیسک ہیلتھ اسٹرکچر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فنڈنگ کے ساتھ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. آپ کو کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ٹیکس اس بجٹ میں جو کہ پنجاب کا بجٹ ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا, بلکہ انوویشن اور کریٹیوٹی کے ساتھ جو ٹیکس بیس ہے اور جو ریونیو جنریشن سٹریمز ہیں صوبے کی اس میں اضافہ کیا جائے گا. پچھلے 3-4 دن سے بجٹ کے اوپر وفاق اور پنجاب کے بجٹ کے اوپر کافی شور ہو رہا ہے, کافی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور تنقید بہت اچھی بات ہے کیونکہ تنقید ہی وہ فورم ہے, پارلیمنٹری فورم ہے جس سے جو بھی حکومت بجٹ دیتی ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی گنجائش شامل ہوتی ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے ارد گرد بھی شور ہوا. وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر سنی بجٹ کی اور اپوزیشن, میں اس پہ بالکل تنقید نہیں کروں گی کیونکہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہے کہ تصحیح اور جو پارٹیسپیشن کے ساتھ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ بہتری لائی جائے. لیکن یہ جو اس کے علاوہ
عدم استحکام مچانے کی کوشش ہے. ہمارا پنجاب میں اور وفاق میں سنگولر فوکس ہے کہ بہت ہو گیا, بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیا, لیکن اب پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے, فوکس ہو کر کام کرنا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, سروس ڈلیوری ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, نوجوان کے لیے روزگار ہو, نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بمز نہیں بلکہ آئی ٹی سکلز ہوں, جو مزدور ہیں, جو ڈائیورسیفیکیشن ہے کہ پوری دنیا میں سکلز کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, آئی ٹی کی انٹرونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے, نواز شریف آئی ٹی جو سٹی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا بہت سے ادوار میں